नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 24 रमज़ान है और हम अपनी रूटीन के मुताबिक 24वें पारे के मज़ामीन का ख़ुलासा जो है उसका मुताला करेंगे। इस पारे में 3 सूरतें हैं। सूरह ज़ुमर का बकिया हिस्सा है, सूरह अल-मोमन मुकम्मल है जिसे सूरह अल-गाफ़िर भी कहते हैं, और हामीम सजदे का इब्तिदाई हिस्सा है। इसमें जो अहम मज़ामीन हैं वो ये हैं। एक तो ये कहा गया है कि क्या अल्लाह बंदे के लिए काफ़ी नहीं है, अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दहू। मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा दूसरों से डरने की ज़रूरत नहीं है। मोमिन किसी से नहीं डरता बल्कि सिर्फ़ अल्लाह से डरता है और सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा रखता है, इसलिए कि अल्लाह बंदे के लिए काफ़ी होता है। अल्लाह बंदे के लिए काफ़ी होता है, वो हमारे सारे काम संवार सकता है और वो हमारे सारे काम बिगड़ने से बचा सकता है, और अल्लाह के होते हुए हमें किसी गैर अल्लाह की मदद की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात अल्लाह ताला ने ये फरमाई कि इंसान जो है रोज़ गोया के जो नींद करता है वो गोया के मौत का मज़ा चखता है, और जब सुबह उठता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उसकी रूह जो है वापस लौटा देते हैं, और फ़र्ज़ कीजिए अगर वो रूह ना लौटाएं तो गोया के आदमी की मौत वाक़या हो जाती है। तो गोया हम रोज़ाना मौत का तजुर्बा करते हैं। इसीलिए बुज़ुर्गों ने फरमाया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि सोने से पहले औराद और दुआएं पढ़ लेनी चाहिए, खुसूसन इस्तग़फ़ार ज़रूर कर लेना चाहिए। सुबह इस्तग़फ़ार करें ताकि रात में अगर कोई कमी हो गई तो अल्लाह माफ़ कर दे, और रात को इस्तग़फ़ार करें ताकि दिन में जो काम हुए हैं अल्लाह की उनसे माफ़ी मांग लीजिए। और सफ़र करते हुए ये सोचना चाहिए कि मुमकिन है ये आखिरी सफ़र हो, और अल्लाह को याद करके और गुनाहों की माफ़ी मांग के सफ़र करना चाहिए, और हर रोज़ सोते वक्त अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के सोना चाहिए कि मुमकिन है ये आखिरी रात हो। और हमारे देखते हुए हमारे मुशाहिदे में आता है, मेरे मुशाहिदे में कई दफ़ा आया है कि कई जानने वालों के साथ ही महल्ले में ही भी हुआ कि एक आदमी रात को सोया और सुबह नहीं उठा। तो मतलब ये है कि आदमी सोए रहते हैं तो सोने के दौरान ही मर जाते हैं, नींद पक्की हो जाती है। तो इसलिए हमें मौत को याद रखना चाहिए और इस्तग़फ़ार को याद रखना चाहिए सुबह शाम। एक और बात ये फरमाई कि अल्लाह का ज़िक्र जो है वो मुनकरीन पर भारी पड़ता है। वइज़ा ज़ुकिरुल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह। जो अल्लाह और रसूल को नहीं मानते, आखिरत को नहीं मानते, उनको अल्लाह का ज़िक्र भारी होता है। और जो मोमिन होते हैं उनको अल्लाह के ज़िक्र से, यानी जो मोमिन नहीं है उनको अल्लाह के ज़िक्र से वहशत होती है, और जो मोमिन है उनको अल्लाह का ज़िक्र जो है वो भला लगता है। एक और अहम बात जो अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 53 में फरमाई है वो ये है कि ए गुनाहगारों अल्लाह से मायूस ना हो। या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, मासियत की है, अल्लाह की नाफरमानी की है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इसलिए कोई आदमी गुनाहगार से कितना बड़ा गुनाहगार भी क्यों ना हो, उसे ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह के हुज़ूर जाके माफ़ी मांगूंगा, जिस वक्त भी माफ़ी मांगूंगा वो अल्लाह ताला माफ़ी देंगे। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, कि वो सारे गुनाह बख्श सकता है, सारे गुनाह बख्श देगा, और वो गफ़ूर भी है और रहीम भी है, रहम करने वाला भी है और मग़फ़िरत फरमाने वाला भी है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कभी अल्लाह से मायूस ना हों, कभी अल्लाह से मायूस ना हों, उस पर उम्मीद, अल्लाह ताला के बारे में उम्मीद रखें। अपने कामों से मायूसी हो सकती है कि ये काम यूँ नहीं हो सकता, फ़लाँ आदमी मेरी मदद नहीं करेगा, फ़लाँ वसाइल मुझे मुहैया नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह की ताकत तो हर चीज़ से भाला है ना। इसलिए अल्लाह ताला से कभी मायूस नहीं होना चाहिए बल्कि उससे मांगना चाहिए, वो देता है। यहाँ लोगों को जो चीज़ मतलूब है हमें वो है कि हम आखिरत हमारे सामने रहे, आखिरत हमें याद रहे।
یہ بہت ضروری ہے۔ تو زمر میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ایک منظر کھینچا ہے، فرمایا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا، حالانکہ پوری کی پوری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے کے سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند، بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے تو وہ سب لوگ پل بھر میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اور انبیاء اور سب گواہوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان بالکل حق کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں آخرت کا خوف ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اور جتنے ہمارے اعمال ہیں ان میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور ان کی جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے فرما دیا کہ میرا فرشتہ پہلا سور جو حضرت اسرافیل ہے پھونکیں گے تو سب لوگ مر جائیں گے، پھر جب اللہ کا حکم ہوگا حضرت اسرافیل جو ہے وہ دوسرا سور پھونکیں گے تو پھر سارے بندے جو ہیں وہ اپنی قبروں سے یا جہاں جہاں بھی وہ مرے پڑے ہیں وہاں سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو یہ جو آخرت کا تصور ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کا تصور ہے، یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اللہ کی معصیت سے بچ جائیں گے۔ یہاں سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش کی دعا ذکر کی ہے، فرمایا وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد موجود ہیں وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے، اس لیے جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے اور تیرے راستے پر چل پڑے ہیں ان کی بخشش فرما دے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے پروردگار انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، نیز ان کے ماں باپ اور بیوی بچوں میں سے جو نیک ہوں انہیں بھی، یقیناً تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے، اور ان کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ، اور اس دن جسے تو نے برائیوں سے محفوظ کر لیا اس پر تو نے بڑا رحم فرمایا، اور یہی زبردست کامیابی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو نیک ہیں، جو مومن ہیں، ان کو جنت عطا فرما اور جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر جو ہیں وہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اپنے گناہوں کو تسلیم کرے۔ چنانچہ سورہ مومن میں 10 اور 11 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ آج تمہیں جتنی بیزاری اپنے آپ سے ہو رہی ہے اس سے زیادہ بیزاری اللہ کو اس وقت ہوتی تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی اور تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندگی دی، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا ہمارے جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی حکمت اور اس کی قوت اور طاقت کے سامنے ظاہر ہے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ تو جو گناہ گار ہیں وہ مجبور ہو جائیں گے، جس لیے کہ آگے آ رہا ہے کہ، اور پہلے بھی ذکر کر چکا پچھلے سپاروں کی تشریح میں، کہ اعضاء انسان کے بول اٹھیں گے، اب ہاتھ اور ٹانگیں اور آنکھیں اور کان یہ گواہی دیں گے۔ تو جب یہ جسم ہمارا جسے ہم استعمال کرتے ہیں گواہی دینے پہ آ جائے تو پھر ہم کیا کر سکیں؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ تسلیم کریں گے کہ اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی دی اور 2 دفعہ اب موت دی، تو ہر چیز پر قادر ہے۔
انسان کچھ نہیں تھا تو اللہ اس کو زندہ کرتا ہے اور پھر موت دیتا ہے اور آخرت میں پھر اس کو زندہ کرے گا. تو اس طرح پہ ایک پہلے کی موت اور ایک جینے کے بعد کی موت اور ایک پہلے کی زندگی اور دوبارہ بعثت کے بعد کی زندگی، تو 2 موتیں اور 2 زندگی جو ہے یہ ہر آدمی کو اس سے گزرنا پڑتا ہے. ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ فرعون کے دربار میں فرعون جو بادشاہ تھا اور اس کے حالی درباری جو سارے تھے وہ سارے بادشاہ کی ہاں ملا رہے تھے، لیکن ایک اللہ کا بندہ تھا جو اندر سے ایمان لایا ہوا تھا، اس نے حق کا علم بلند کر دیا اور اپنی بات کہنے کی کوشش کی. فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومن آیت 28 میں کہ فرعون کے خاندان میں سے ایک مومن شخص جو ابھی تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہی ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر سچا ہو تو جس چیز سے تمہیں وہ ڈرا رہا ہے اس میں کچھ تو تم پر آ ہی پڑے گی. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹ بولنے کا عادی ہو. مطلب یہ ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آدمی کے لیے حق گوئی مشکل رہے تو اس وقت حق کہنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ سب سے بڑا حق ہے کہ آدمی جابر حاکم کے سامنے سچ بولے. تو حکمرانوں کے ڈر سے یا عوام کے ڈر سے یا گھر والوں میں بیوی سے ڈر کے یا باپ کے ڈر سے یا ملازمت میں اپنے دفتر کے مینیجر سے ڈر کے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو وہاں سچ بولنا چاہیے اور سچ کا اقرار کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کو عذاب ہوگا. آل فرعون کو، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا. فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، کہ انہیں ان لوگوں نے جو بڑے بڑے منصوبے بنا رکھے تھے اللہ نے اس مرد مومن کو ان سب سے محفوظ رکھا اور فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا. اچھا، اگلی ایک آیت ہے جس سے دوبارہ عذاب قبر کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. فرمایا یعنی ایک وہ حالت ہے جو برزخی حالت ہے اور ایک وہ ہے جو آخرت میں ہوگا. جو آخری فیصلہ ہے جہاں اعمال تلیں گے وہ تو آخرت میں ہوگا، لیکن یہ برزخی زندگی جو ہے، جو زندگی اور آخرت کے درمیان ہے، اسے کہتے ہیں برزخ کی زندگی، جو کہ قرآن مجید میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حالت میں بھی نیک لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اسی لیے ہم اپنے جو ہمارے عزیز فوت ہو جائے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے اس پر کھول دے. اور جو منافق ہیں اور جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ انہیں صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے برزخ میں بھی گناہ گاروں کو عذاب ملتا ہے اور نیکوکاروں کو ثواب ملتا ہے اور انہیں اچھے حالات میں رکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے رسول جو ہیں میں ان کو کامیاب کرتا ہوں. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ جو ہم رسول بھجواتے ہیں اور ان کے ماننے والوں کو ہم دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی. دنیا میں کامیابی یہ ہے کہ یا تو لوگ رسول کی تعلیمات کو مان لیتے ہیں اور ظاہر ہے جب وہ مومن ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کے اجر پائیں گے، اور مومن اور رسول کامیاب ہوگا. اور فرض کیجئے وہ رسول کو رد کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو دنیا ہی میں عذاب دے دیتا ہے اور اپنے رسولوں کو کامیاب فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس سے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس سے دعا مانگیں اور وہ ہمارے دعا مانگنے سے خوش ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دعا نہ مانگو تو اللہ ایسے لوگوں کو
پیدا کر دے گا جو کہ اس سے مانگیں گے۔ یہ سورہ مومن کی آیت 60 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربکم ادعونی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم سارے کام کر لیں گے، ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، جو یہ لوگ تکبر کرتے ہیں فرمایا وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے، انسانی زندگی کے مختلف مراحل جو ہیں وہ بھی ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے۔ سورہ مومن کی آیت 77-74 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو بھی جھٹلایا اور اس تعلیم کو بھی جس کا حامل بنا کر ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے، چنانچہ انہیں قریب پتہ لگ جائے گا جب ان کے گلوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی، انہیں گھسیٹا جائے گا گرم پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جنہیں تم خدائی میں اس کا شریک مانا کرتے تھے اللہ کے سوا۔ یہ کہیں گے کہ وہ تو آج ہم سب سے الگ ہو گئے، بلکہ ہم پہلے کسی چیز کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو بدحواس کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ رسولوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو سخت عذاب دیا جائے گا، اور فرشتے ان کے گلوں میں توق ہوگا اور زنجیریں ہوگی، اور فرشتے ان کو گھسیٹیں گے، انہیں ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا، انہیں آگ میں جھونکا جائے گا، انہیں کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو پکارو تو کوئی اس کو ظاہر ہے وہاں کون ان کی مدد کرے گا، وہاں کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو رب نہ مانو، اللہ کی صفات کسی بندے میں تسلیم نہ کرو۔ کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کا شریک نہیں ہوتا، کوئی پیغمبر، کوئی اولیاء اللہ، کوئی نیک آدمی، کوئی بھی یا کوئی فرشتہ، کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہوتا، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں وہ جہنم میں، آگ میں انہیں جلنا ہوگا۔ اور فرمایا کہ عذاب سے پہلے تم ایمان لاؤ۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتی یغرر، کہ جب آخری وقت آ پہنچے اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے مغفرت کرنے کا اور اللہ سے توبہ کرنے کا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب آنے سے پہلے ایمان لاؤ، موت آنے سے پہلے ایمان لاؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہم میں سے بہت لوگ ہیں کہتے ہیں جی حج کریں گے تو جا کے سارے گناہ معاف فرما لیں، کبھی کئی کہتے ہیں جی حج جا لیں گے داڑھی رکھ لیں گے، کبھی کہتے ہیں جی خیر ہے ابھی تو ماشاءاللہ جوان جہان ہے تو انشاءاللہ بوڑھے ہوں گے تو نماز کی عبادت بھی کر لیا کریں گے، ہاں جی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں، استغفار پڑھنے میں، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دیر کرنے کا اس لیے کہ ہمیں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں ہے، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور 1-2 منٹ کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، لوگ سوتے ہیں اور اٹھتے نہیں ہیں، سوئے ہمیشہ کے لیے نیند سو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کس نے گارنٹی دی ہے کہ ہم آخر 80 سال جئیں گے اور 90 سال جئیں گے اور 100 سال جئیں گے؟ جوان آدمی بھی فوت ہو جاتے ہیں، بچے بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے استغفار میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو تھوڑے عرصے میں تخلیق کیا ہے، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جب کہ وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا، اور اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ چلے آؤ، چاہے خوشی سے یا زبردستی، دونوں نے کہا کہ ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ چنانچہ اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے 7 آسمان بنا دیے۔ اس سے پچھلی آیت میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس کی ساری جو اشیاء ہیں وہ 4 دن میں بنائیں، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا، اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو چراغوں سے جلایا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ اس ذات کی نپی تلی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کام ہے اور جس کا علم بھی مکمل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو استقامت اختیار کرتے ہیں۔ ایمان لانا چاہیے،
لیکن ایمان لانے کے بعد اور عمل صالح کرنے کے باوجود استقامت شرط ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم ہو گئے، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کر لی۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ ان پر ہم فرشتے بھجواتے ہیں کہ تم ڈر نہ کرو اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اور خوشخبری پاؤ ہم سے جو تمہیں جنت دی جائے گی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے سازگار ہیں، تمہارے مددگار ہیں، اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہیں اس میں وہ سب کچھ ملے گا جو تمہارا دل چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ ہر چیز ملے گی جو تم منگانا چاہو گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ فرشتے نہیں ہیں جو پیغمبروں پر آتے ہیں، فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اعمال صالح کرتے ہیں، اور پھر اس دین پر اور اس کے تقاضوں پر مداومت اختیار کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، فرمایا ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو فرشتے جو ہے یہ خوشخبری، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے بھی دوسرے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ڈالتا ہے، ظاہر ہے ہمیں فرشتے نظر تو نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے اپنے نیک بندوں کی حمایت فرماتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، اگرچہ برائی کا بدلہ جتنی برائی ہو اتنے سے اتنی آدمی دے سکتا ہے قانوناً، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی برائی کا بدلہ اچھائی سے دے، اس لیے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے یہیں بتا دیا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے۔ ادفع بالتی ہی احسن، تو جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کا دفاع کرو، بہترین طریقے سے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کأنہ ولی حمیم، کہ جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت احتیاط کرتے تھے، اور وہ لوگ جو منافق ہوتے تھے آپ ان کو سزا نہیں دیتے تھے۔ کسی نے صحابی نے کہا کہ آپ ان کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مروا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ، اور اگر آدمی یہ رویہ اختیار کرے تو آدمی جو دشمن ہوتے ہیں انسان کے، وہ بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ 44 میں فرمایا کہ اللہ وہی لوگوں کی زبان ہی میں دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر امت عربی بولنے والی ہے تو ہم عجمی زبان میں وہی نہیں فرمائیں گے۔ اور یہ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہر نبی اپنی جو اس کی امت کی زبان ہوتی ہے اس میں وہی اس پر ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بات وضاحت سے پیش کر سکے اور لوگ اسے اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اندر سے غلامی نہیں نکل رہی۔ مثلا ہماری زبان اردو ہے لیکن ہمارے حکمران اردو نہیں بولتے، ہمارے حکمران اردو کو نافذ نہیں کرتے۔ آئین میں لکھا ہے کہ اردو کو فلاں سن سے نافذ کر دیا جائے، سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے کہ جو اردو زبان ہے اس کو استعمال کیا جائے، اس کے باوجود کوئی اس پر عمل نہیں کرتا۔ ہمارے حکمران خواہ سیاسی ہوں یا فوجی، اور ہماری بیوروکریسی، اور جتنے دفاتر کے کاروبار ہیں، اور جتنے ہمارے حکمران اندر باہر جائیں تقریریں کرتے ہیں، وہ اپنی اردو زبان نہیں بولتے، اور دفتروں کا سارا کام اردو میں ہو رہا ہے، حتیٰ کہ تعلیم ساری انگریزی میں ہو رہی ہے۔
حالانکہ یہ بچہ جو آپ کے پاس 4-5 سال کا جاتا ہے پریپ میں اور نرسری میں، آپ اس کو بھی جو رائم سکھاتے ہیں وہ بھی ساری انگریزی میں سکھاتے ہیں. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، با با بلیک شیپ، کوئی بات ہے؟ یعنی یہ غلامی کی انتہا ہے کہ ہم اپنے 4-5 سال کے بچے کو بھی اردو سکھانے کی بجائے انگریزی سکھاتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ انگریز استعمار کی زبان تھی، وہ جو ہمارے حاکم ہو گزرے ہیں اس کی زبان. بھائی دنیا میں جا کے دیکھیے، فرانس میں جائیے وہ انگریزی بولتے ہیں، چین میں جائیے وہ جو انگریزی بولتے ہیں، جاپان میں جائیے وہ انگریزی بولتے ہیں، اٹلی میں جائیے، جرمنی میں جائیے وہ انگریزی بولتا ہے. ہر قوم جس کی جو زبان ہے اسی میں بات کرتا ہے. یہ ایک ہم ہیں جن کے ذہن سے، جن کے دماغ سے یہ غلامی کا فطور نہیں جاتا، اور ہم کہتے ہیں یہ انگریزی پڑھو. اور انگریزی پڑھنے کا بھی غلط طریقہ ہم نے اختیار کیا ہوا. جو آدمی اپنی زبان سیکھے اور اس زبان کے، اچھا زبان صرف زبان نہیں ہوتی ہے، وہ اس میں وہ اس سویلائزیشن کی ویکل ہوتی ہے. اس کے ذریعے آپ جو زبان ہوتی ہے، آپ اس زبان بولنے والوں کا جو تمدن ہوتا ہے، جو تہذیب ہوتا ہے، ہم وہ بھی سیکھتے ہیں. یعنی ہم صرف انگریزی ہی نہیں پڑھتے، انگریزی کے ذریعے ہم انگریزی اور امریکی تمدن بھی سیکھتے ہیں، ان کی تہذیب بھی سیکھتے ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے نبیوں کو بھجواتا ہوں تو جو اسی زبان میں وہی کرتا ہوں جو اس قوم کی زبان ہوتی ہے تاکہ اسے سمجھ سکے. لیکن ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں اور ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ اردو ہمیں بولنے نہیں دیتی، اور اس کی بجائے انگریزی کی غلامی ہم پر مسلط کیے ہوئے ہیں. سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کچھ صفات بیان ہوئی ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار ہے، وہ بڑے علم کا مالک ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول فرماتا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، اور بڑی طاقت کا مالک ہے. اور سورہ مومن کی آیت 61 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے. فرمایا اللہ نے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، دن کو بنایا تاکہ اس میں تم اپنی معاشی جد و جہد کرو، زمین کو بنایا تاکہ تمہیں قرار حاصل ہو. اگر زمین ہلنے والی ہوتی تو ہم کوئی کام کیسے کر سکتے تھے. آسمان کو چھت بنایا اور تمہیں خوبصورت بنایا، اور رزق کے طور پر تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی. ناظرین سامعین، یہ چند اہم نکات تھے اس پارے کے جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.